अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में हमने देखा कि कराची में जिस तरीके से बारिशों ने तबाही मचाई, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है, किस तरीके से जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स वहाँ पे रही हैं, उन्होंने कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची की जो तरक्की है, उसको इग्नोर किया है। ज़ाहिर है कि इसके बहुत से पहलू हैं कराची में जो कुछ इस वक्त हो रहा है, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि अगर इसी तरीके से ये कुदरती आफात से कराची हर कुछ अरसे के बाद स्टैंड स्टिल होता रहा तो उसका पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि ये मत भूलें कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडस्ट्री हो, वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स हों, वो कराची से ऑपरेट करते हैं और इस तरीके से कराची का बंद हो जाना चंद घंटे की बारिश की वजह से यकीनन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी के साथ एक और जो इशू कोरोना वायरस, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरीके से उसने तबाही नहीं मचाई और कल भी हमने जिक्र किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि अब हमारी जो मईशत है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा रही है। ये कितनी हकीकत है और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में थोड़ा जिक्र करेंगे कि अफ़गान अमन अमल जो है उसमें एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इंट्रा अफ़गान डायलॉग होने जा रहे हैं। तो शहबाज, मईशत की हम अक्सर बात करते हैं कराची का, आपको पता है कि जब तस्वीरें आपके सामने हों कि जो शिपिंग कंटेनर्स हैं, वैसे तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं, वो कराची की सड़कों के ऊपर जब तैर रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में एक सॉरी स्टेट है, अगर आप मेरे ख्याल में मुझसे कहें कि जो कराची के इस वक्त हालात हैं। देखिए, इसके जो मेट्रोपॉलिटन के जो इश्यूज़ हैं वो तो उसके ऊपर हम इतनी बात नहीं करेंगे। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पिछले कई दहाइयों से कराची को जिस तरह तबाह किया गया है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, MQM का उसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, PTI की हुकूमत 2 साल से वहाँ पे, इनके लोग हैं, सेंटर का बड़ा रोल होता है, चाहे वहाँ पे मुशर्रफ गवर्नमेंट को भी इग्नोर ना करें आप, मुशर्रफ की भी हुकूमत हो, सारों का किरदार, सबका किरदार इसमें रहा है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है। इसकी अहमियत आप यहाँ से लगा लें कि 2/3 जो टैक्स कलेक्शन होती है वो कराची से होती है। आल दो कि वो कराची उसका सोर्स नहीं होता, जैसे पोर्ट्स के ऊपर जो आपकी जितनी भी आती है बाहर से आपकी दरामदात होती है उसका टैक्स वहाँ से डिडक्ट होता है। बहुत सारे जो कमर्शियल एंटिटीज़ हैं, उनके जो हब्स हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, वो कराची के अंदर है, तो उसकी भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होती है आपकी टैक्स कलेक्शन में। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर, जो बड़ी सनतें हैं, उसका 30% कराची में है। तो ये 2 बड़ी चीज़ें आपको बता देती हैं कि अगर कराची को कुछ भी होता है, कुदरती आफात है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला है या कोई भी वजह है, तो कराची में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिटी की अहमियत अब यहाँ से लगाएं, जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भी बेरोजगारी रही है ना, तो सबसे कम बेरोजगारी की जो शरह थी वो कराची के अंदर थी, क्योंकि कराची एक वाइब्रेंट सिटी था, वहाँ पे गरीब परवर शहर भी उसको, जहाँ भी लोग भाग के जाते थे कराची चले जाते थे, वहाँ पे उनको रोजगार शुमार है इसमें कामरान। अगर कराची में चूंकि इतनी ज्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही थी, जो 1981 से 1998 का जो पीरियड था उसके अंदर जो कराची की आबादी बढ़ी वो 3.43% से बढ़ी, जो हाईएस्ट थी पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद आप देखें कि जब ये 1998 से 2017 का पीरियड आता है, उसके बाद मसाइल वहाँ पे बहुत ज़्यादा, 2006-07 के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन वहाँ पे बनना शुरू हुई, तो जो कराची की जो ग्रोथ थी आबादी की वो 2.4% थी, जो कि कम थी। लाहौर जो पिछले जो 1981 से 1998 का पीरियड था 3.26% से ग्रो कर रहा था, लाहौर की जो आबादी की ग्रो की वो 4% से की। मतलब ये कि जब कराची इफेक्ट हुआ तो फिर कराची से लोगों ने माइग्रेट करना भी शुरू किया। आज कम वसाइल की वजह से आपने देखा वहाँ पे पानी का मसला, वहाँ पे बिजली का मसला, वहाँ पे आपने कहा कंटेनर्स जो हैं वो फ्लोट कर रहे थे, और रज़ाक दाऊद साहब ने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया कि जो अगस्त की जो आपकी बरामदात हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। सिर्फ एक आखिरी इंडिकेटर मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब 2008 में लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हुई, तो एक जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की एक बुक थी उनकी, ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, उसके अंदर उनके बुक का पेज नंबर 421 है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि उसका जो सालाना इम्पैक्ट है पाकिस्तान की GDP ग्रोथ के ऊपर, वो जो कराची की GDP की ग्रोथ थी उसमें 400 अरब रुपए सालाना नुकसान हो रहा था। तो उसकी वजह से जो माजी में पाकिस्तान की ग्रोथ अगर आप देखें कि वो पहले ज्यादा थी, ओवरऑल वो पीरियड जब 2008 से लेकर 2013 के देखे ओवरऑल GDP ग्रोथ में और भी बड़े फैक्टर्स थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ने वहां पे जाके आपको अच्छा, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन आप लेते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपने इतनी बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है। मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था इन बारिशों से पहले कि कराची बेशक इतनी बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है, एक पूरा मुल्क है वो, लेकिन जो उसका बजट है वो एक म्यूनिसिपल के बराबर है, तो उसका बजट भी एक कंट्री के बराबर होना चाहिए ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हल हों। तो इस पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वेल नोन इकोनॉमिस्ट। तो डॉक्टर साहब, कुछ तो शहबाज ने जिक्र किया, कुछ मैंने भी जिक्र किया, आपकी नज़र में कराची की क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए इन टर्म्स ऑफ जो पाकिस्तान की मईशत है? देखें, इसमें तो 2 ओपिनियन हो ही नहीं सकता।
کہ کراچی پاکستان کی معیشت کا دل ہے. جیسا کہ شہباز نے کہا 65 to 70% ریونیو وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے. صوبائی حکومت جو سندھ کی ہے 95% ریونیو ان کو کراچی سے ملتا ہے. 27,000 سے زیادہ انڈسٹریز وہاں لگے ہوئے ہیں اور 7 آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں وہاں پر. تو اس لیے آپ دیکھیں, اور ایک واحد فنکشنل پورٹ ہے پاکستان کا. فنکشنل میں کہہ رہا ہوں تو تمام ایکسپورٹ امپورٹ کے وہیں سے ہوتا ہے. جب کراچی ڈسٹرب ہوگا آپ کا ایکسپورٹ امپورٹ بھی ڈسٹرب ہوگا, آپ کے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گے, آپ کے انڈسٹریز کی جو پیداوار ہے وہ افیکٹ ہوگی. اس کا ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے. یہ جو ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں کراچی کی امپورٹنس کو, یہ دنیا بھی جانتی ہے کراچی کی امپورٹنس کو. مت بھولیں کہ کراچی از این لیونگ امپیریکل ایویڈنس آف ہائیبریڈ وار. لیونگ امپیریکل ایویڈنس. یہ کراچی کو جان بوجھ کر تباہ کیا گیا ہے اور ہم سب بحیثیت قوم ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے کراچی کو ڈوبتے دیکھا اور ہم آپ کو دیکھ رہے تھے, آپ مجھے دیکھ رہے تھے, میں آپ کو دیکھ رہا تھا, آپ انہیں دیکھ رہے تھے. ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا, لیکن نہ صوبائی حکومتیں نہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی موو کر رہی تھی. آپ یقین کریں کہ جس وقت 3-4 ہفتے ہو گئے کراچی میں بجلی کا بحران اور ہاہاکار مچا ہوا تھا, تو میں نے کچھ اہم جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں نے کہا کہ یار خدا کا خوف کرو کہ یہ وہ بھی آپ کا ملک کا حصہ ہے. 3-4 مہینے سے ہفتے سے وہاں بجلی نہیں ہے اور آپ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک میٹنگ تک نہیں کی, نہ صوبائی حکومت نے کوئی میٹنگ کی, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے میٹنگ کی. تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کے کہ آپ انیشیٹو لیں. اس کے بعد پھر یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ جو کراچی پہ جو اس وقت تباہی جو ہے اس کا سلسلہ ابھی لیکن آپ کی جو ایک بات مجھے سمجھ آئی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ کراچی دنیا کی نظر میں ہے, بالکل اس کی امپورٹنس ہے. تو کیا ہم اس کانسپریسی کا ہم خود بھی اس کا حصہ ہیں؟ ہماری وہ سیاسی جماعتیں ہوں یا ایون فوجی ادوار رہے ہوں, کیا اگر آپ کو اس چیز کا ادراک ہے تو کیا ہمارے لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے جو لوگ ان چیزوں کو پریمپٹ کرتے ہیں, جن کا کام ہے ان چیزوں کو روکنا؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر ہائیبریڈ وار چل رہا ہے. جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ اگر آپ دنیا کی جو سب سے زیادہ نظریں ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈیفنس پہ ہے اور اس کے ڈیفنس کے بجٹ پہ ہے. ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ دنیا میں کہیں ڈسکس نہیں ہوتا. ہندوستان آرمز پرچیز کرنے والا دنیا کا اس وقت نمبر 1 یا نمبر 2 ملک ہو گیا ہے, لیکن نہ ان کے اندر سے کوئی پوچھتا ہے اور نہ کوئی باہر سے اس کو سوال کرتا ہے. ہماری نظر ہم سب کے نظر میں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کراچی کو چوک کر دیں تو وہ ریسورسز نہیں ملیں گے, وہ ریونیو کم ہو جائے گا, آپ کی ڈیپینڈنس بورنگ پہ بڑھ جائے گی. آج بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت ہم ایز وی اسپیک ہمارا جو نیٹ فیڈرل ریسیٹس ہے, جتنا ٹوٹل ریونیو ہم اکٹھا کرتے ہیں آفٹر گیونگ پروونشل شیئر, جو نیٹ ریونیو ہے وہ سفیشینٹ ہے انٹرسٹ پیمنٹ کو فائنانس کرنے کے لیے اور رفلی ہاف آف دا ڈیفنس بجٹ. ڈاکٹر صاحب اس میں اس کے بعد یور ہاف آف دا ڈیفنس بجٹ از آن بوروڈ منی اور باقی تمام چیزیں بوروڈ منی پہ وہ تو آپ کا پائے چھوٹا ہے نا, جب تک آپ پائے کو بڑا نہیں کریں گے یہی تو بڑھ سکتا ہے, کراچی سے بڑھ اور سکتا ہے. ہم نے اس کو اگنور کیا. اگر 10 دن کراچی بند رہتا ہے جو کہ اس وقت حالات ہے, ابھی جو میٹ آفس کی بھی نئی فور کاسٹ آئی ہے کہ ہفتہ اتوار اور پیر کو بھی شاید کراچی میں بارشیں ہوں گی اور بلوچستان کے اندر. تو 10 دن اگر کراچی بند رہتا ہے تو اوور آل پاکستان کی اکانومی کو کوئی رف ایسٹیمیٹس کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں بہت سارے نمبرز ہیں, کوئی 15 سے 20 بلین روپے جو ہے پر ڈے کے لاس بتاتے ہیں کراچی کو. تو اگر ہم وہی لے لیں تو 10 میں تو 150 سے 200 بلین کا نقصان ہو گیا پاکستان کے جی ڈی پی کو. اور یہ پبلک سیکٹر اس کے علاوہ ہے, جو پراپرٹیز ڈیمیج ہو رہی ہیں وہ اس کے علاوہ ہے. جتنے لوگوں کے گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, ان کو تو ریکور کرنے میں بھی بہت عرصہ لگے گا. ڈاکٹر صاحب ڈیزاسٹر جو ہے پاکستان کے اندر بہت کامن ہو گئی ہیں. کبھی لوکسٹ کا اٹیک ہوتا ہے, کبھی ہمارے کہیں پہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتی ہے. کراچی میں اب جو یہ مسئلہ ہو گیا ہے, تو آپ کے خیال میں حکومت کو اب ڈیزاسٹر رسک فائنینسنگ کی طرف نہیں جانا چاہیے؟ ہمارے جو پبلک ایسٹس ہیں ان کی ہم انشورنس نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں ہماری انشورنس جو ہے انڈسٹری پاکستان میں اتنی ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. وہ ابھی تک ہم آرکائک کے حساب سے چل رہے ہیں اور
ہونا تو چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. رسک بڑھتا جا رہا ہے. یہاں تو لوگ گاڑیوں کا بھی انشورنس نہیں کراتے. کتنے لوگ ہیں جو گاڑیوں کا انشورنس کراتے ہیں؟ آپ لیکن حکومت کے پاس تو ایک پاکستان ری انشورنس کمپنی بھی ہے نا, اور جتنی ہماری ڈیزاسٹرز بڑھ رہی ہیں, یا دوسرا کام ایک یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ انشورنس اگر ہمارا ویک ہے تو آپ ایک کیٹاسٹرافک بانڈ ایشو کریں تاکہ جس میں سے پیسہ ریز کرے, اور جہاں پہ بھی ڈیزاسٹر آتی ہے اس کا وہاں پہ ایک بانڈ آپ اس کے پیسے کو یوٹیلائز کریں. پبلک سیکٹر جو ہے آپ کا وہ تو اب شرنک ہو رہا ہے, اس کی جو جیسے آپ نے بھی کہا کیپیسٹی نہیں ہے. ہم ادھار لے کے حکومت چلا رہے ہیں, ادھار لے کے ہم ڈیفنس بجٹ اپنا پورا کر رہے ہیں, ادھار لے کے ہم اپنے پرانے قرضے واپس کر رہے ہیں. اس کو بھی ہم آگے جا کے بات کریں گے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ IMF کے جو پروگرام میں جو پرائمری ڈیفیسٹ رکھا گیا ہے اس کے پیچھے بھی یہی ہے. نہیں وہ تو ہم بالکل آگے بات کریں گے, لیکن کیٹاسٹرافک بانڈ کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ DG ڈیٹ بھی رہے ہیں, تو کیا یہ ایک پاسبلٹی ہے, وائبلٹی ہے اس کی؟ پیسہ ریز کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. اچھا, اس پہ ظاہر بریک لینے سے پہلے مطلب اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ذرا کمپلیکیٹڈ بات بھی کر دی, وہ ہائبرڈ وار کی آپ بات کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن کچھ لوگ جو کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کے جو ایکسٹرنل اینیمیز ہیں آپ کو روکتے ہیں کام کرنے سے, لیکن نالوں کی آپ نے صفائی کرنی ہے, آپ نے سیوریج سسٹم بہتر بنانا ہے, نکاسی آپ بہتر بنانا ہے. اگر یہ کام بھی ہم خود نہیں کر سکے تو پھر تو واقعی ہمارے دشمن کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم اسی چکر میں بیٹھے ہیں, اس ڈیبیٹ میں پڑھ رہے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے اگر اس وقت تک ہائبرڈ وار کامیاب ہوتی ہے جب تک آپ کو دشمن کی چال پتہ نہ ہو؟ اب ہمیں اگر چال پتہ چل گئی ہے تو ہم دوسری چال کیوں نہیں چلتے؟ ہم آئے دن یہ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں سلیپر سیل پکڑا گیا ہے یا فلاں پکڑا گیا. سلیپر سیل تو موجود ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نالے میں ہم یہ چوک کرنا کیا بات ہوتی, کتنا مشکل کام ہے. اگر آپ کو کسی کو میں دے دوں پیسے, اتنے بے روزگار لوگ, میرا ایشو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ نہیں دیکھیں, پروونشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ نہیں دیکھیں. نہیں میں یہ بات کر, جو کنسپیریسی تھیوری ہم کتنا آسان ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں جی کہ فلاں نے کر دیا. ہم کدھر ہیں؟ ریاست کدھر ہے؟ ریاست کے ادارے کدھر ہے؟ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کدھر ہے؟ سب کچھ دوسرے تو کر رہے, ہم اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ ایک چھوٹی سی آپ مثال لے لیجئے, آپ نے کراچی کی بجلی کو پرائیویٹائز کیا. منیمم اس پہ تو سب کو پتا ہے نا کہ 1.5 کروڑ کی آبادی تو ہے نا, کوئی 2.5 کروڑ بھی کہہ رہا ہے. تو کیا 1.5 کروڑ سے 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کے لیے کیا الیکٹرک کافی ہے, یا آپ کے خیال میں وہاں پہ 5 سے 10 کمپنیز ہونی چاہیے جو ہر ایک ڈسٹرکٹ کو وہ سیپریٹلی وہ اس کو بجلی فراہم کرے؟ I agree with you. ہر ڈسٹرکٹ میں ایک الیکٹرک طرح کی کمپنی ہونی چاہیے تاکہ کمپٹیشن بھی ہو آپس میں. کراچی بے ہنگم طریقے سے پھیلتا چلا گیا, اور کہ الیکٹرک بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ہاتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں. اب اس وقت پتہ نہیں کون ہے اس کو ہینڈل کر رہا ہے. سپریم کورٹ کے جو ہمارے جج حضرات ہیں ان کے جو آپ بیانات دیکھیں تو اس میں تو اور کوئی کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. جو ہم کہہ سکتے تھے, میکسیمم انسان کہہ سکتا تھا, وہ تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہی یہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال میرے خیال میں کراچی کے جو مسائل کا حل ہے وہ شاید جو ایک ٹریڈیشنل جو اپروچ ہے وہ حل نہیں ہے, شاید ایک غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی سٹیپس شاید لینے پڑیں گے, اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو رول پلے کرنا پڑے گا. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد معیشت پر بات کریں گے, کیونکہ کرونا وائرس کے بعد پاکستان کی معیشت گورنمنٹ کا خیال ہے اور اعداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بحالی کی طرف جا رہے ہیں. اس پر بات کریں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. پچھلے دنوں وزارت خزانہ نے ایک رپورٹ جاری کی اور کہا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ پہلی سہ ماہی میں تقریباً 1% گرو کرے گی. ڈاکٹر صاحب, یہ جو چیز آ رہی ہے کہ اکانومی 1% گرو کرے گی, کیسے یہ ممکن ہے؟ آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے یا یہ جو نمبرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں؟ پہلی بات یہ کہ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں کہ پاکستان میں کوارٹرلی GDP بھی اب بننے لگا ہے. ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج مجھے تو نہیں پتا تھا, یہ اب میں سن رہا ہوں کہ نہیں, اس میں منتھلی اکنامک انڈیکیٹر وہ یوز کر رہے ہیں جس کے اندر 3 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. تو ایک اس میں LSM کا انڈیکیٹر ہوتا ہے, ایک اس میں منی سپلائی کا ہوتا ہے, اور ایک وہ لیتے ہیں اس کا کمپوزٹ لیڈنگ انڈیکیٹر. تو 3 انڈیکیٹرز کی بیس کے اوپر یہ نمبر وہ دے رہے ہیں. نہیں تو یہ تو ایسا ہی ہے, اس کو اتنا سیریسلی نہ لے لیں. جہاں تک ایک ریکوری کی جو بات آپ نے کی تھی, دیکھیں اس وقت اگر دیکھیں ملک میں تو ایک سینس آف اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تھوڑا کانفیڈنس بھی بڑھ رہا ہے اور یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. لیکن یہ نہ بھولیں کہ یہ جو ایک ریلیٹیو اسٹیبلٹی اس وقت نظر آ رہی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک کانفیڈنس جو بحال ہو رہا ہے, یہ مرہون منت ہے IMF کے پروگرام کے سسپینشن کی. اور کرونا وائرس کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے سسپینڈ ہوا نا. سسپینڈ, ہاں وہ دوسری چیز ہے. ایک یہ ہے کہ کرونا وائرس کے ابھی جو ابھی اس وقت کیفیت ہے کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے کمی آ گئی ہے, تو اس نے بھی ایک کانفیڈنس دیا. اور وہ جو IMF کے پروگرام کی ہرا کاری ہوتی تھی نا, صبح اٹھے
اور 10 روپے ایکسچینج ریٹ اوپر چلا گیا, پھر شام ہوتی ہے تو 2 آ گیا, اگلے صبح کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کیا قیامت برپا ہونے والی ہے. 2 مہینے کے اس بعد کا کریڈٹ آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے بلکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو سسپینڈ ہوا ہے آپ اس کو دے رہے ہیں, تو بائی ڈیفالٹ جو ہے سینس آف اسٹیبلٹی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اور یہی امپیریکل ایویڈنس ہے. جس دن پرائم منسٹر دوبارہ بحال کریں گے پروگرام, یہی ہارا کاری ہوگا, انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہوگا. میں نے ڈاکٹر صاحب آپ کو جان بوجھ کے یہ سوال اس لیے پھینکا تھا اس کا بیک گراؤنڈ دینے سے پہلے کہ آپ اس کے اوپر آپ کے ویوز کیا ہیں, کیونکہ ایک اور جو چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو امپیکٹ ہے کرونا کا وہ کس حد تک تھا. کیا کرونا کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اتنی ہی ڈیمیج ہوئی جتنا کلیم کیا جا رہا تھا؟ تو اگر ڈیمیج کم تھا تو پھر ریکوری بھی جلدی ہوگی. ناظرین, کچھ اعداد و شمار ہم نے نکالے ہیں جو جی ڈی پی گروتھ کے تھے. ہم نے صرف ریجن کے جو نمبرز ہیں وہ لیے ہیں کہ ریجن کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال تھی. پاکستان کی اکانومی جو 2019 میں ان کا خیال تک 3.3% گرو ہوئی ہے, جو ریوائز ایسٹیمیٹس آئے تھے وہ 1.8% کے آئے تھے. اور اپریل میں جب آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ دی تھی اور اس وقت جو آئی ایم ایف کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے اس میں منفی گروتھ ہوگی 1.3% سے لے کے 2.2% تک, اور یہی نمبر تقریباً ورلڈ بینک کے بھی تھے. لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ کا نمبر ہے وہ -0.4% تھا. یعنی کہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اکانومی ہماری ڈیمیج ہوگی اس سے ہماری بہت کم ڈیمیج ہوئی. اس کے مقابلے میں جو بھارت کی اکانومی تھی جو اس کی گروتھ ریٹ تھی 6% سے زیادہ تھی 2019 میں. جو انیشل ایسٹیمیٹس آئے تھے وہ 5% کی گروتھ ابھی بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آفٹر کرونا, لیکن ابھی جو ریوائز نمبر آئے ان کی -4.9% گروتھ کے فورکاسٹ ہیں. تو اگر بھارت کی اکانومی ریکور نہیں کر رہی اس کی وجہ یہ کہ بھارت کی اکانومی واقعی کرونا سے ڈیمیج ہوئی ہے. افغانستان کا بھی یہی صورتحال ہے, اس کے جو ایسٹیمیٹس تھے وہ کم تھے لیکن اس کے جو ڈیمیجز ہیں کافی زیادہ ہوئے ہیں. افغانستان کی جو اس وقت اکانومی ہے وہ 4.5% سے کانٹریکٹ کر رہی ہے. بنگلہ دیش کی جو اکانومی تھی جو ریجن میں سب سے جو تیز گروئنگ اکانومی ہے, آپ کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی, اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس کی 2019 کی جو گروتھ تھی وہ 8.2% تھی, اور جو کرونا کے بعد اپریل میں جو ایسٹیمیٹس آئے وہ 2% سے لے کے 3% کی گروتھ ابھی بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن ان کی جو ایکچوئل نمبر آئے ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی کی گروتھ کی جی وہ 5.2% ہیں. یہ جو نمبرز ہیں یہ اس کے بنگلہ دیش کی اکانومی بھی کرونا سے کم ڈیمیج ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ باقی نمبرز بھی ہیں, بھوٹان, مالدیو, نیپال اور سری لنکا کے, وہ اب اسکرین پہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں جو اصل چیز ہے جو میرا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ ہم نے جتنا ہم نے شور مچا دیا, ایک فیئر فیکٹر ہماری اکانومی کے اندر آیا کہ اکانومی ڈیمیج ہو گئی ہے. تو کیا فیئر فیکٹر کی وجہ سے ہم نے ایک زیادہ نقصان دکھایا؟ اب چونکہ نقصان ہم نے زیادہ دکھایا, ایکچوئل پیچھے کم ہوا, تو ریکوری بھی پھر اتنی آسان ہوگی؟ دیکھیں یہ جو -0.4% جو گروتھ ہے یہ بھی بڑا ڈسپیوٹڈ ہے, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ فروری تک تو نارمل حالات ہیں معیشت کے, گو کہ ہماری معیشت دباؤ کا شکار تھی. اور ہم لیٹ مارچ تک, ہم جو لیٹ ہمارے 22-23 مارچ سے جو ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا 22-23 مارچ سے, لیکن 8 سے 8.5 مہینے تو نارمل حالات رہے ہیں. اور وہ نارمل حالات یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے ہم نے خود اپنے گروتھ کی جو پروجیکشن تھی ایز اگینسٹ 3.3 جو اس وقت تھا پروجیکشن, اس کے اگینسٹ ہم نے 2.5% رکھا تھا. تو ہم تو خود ہی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اکانومی فردر سلو ہو جائے گی. جب یہ کرونا کے حوالے سے آنے کے بعد جب یہ نیشنل اکاؤنٹس ہمارا بن رہا تھا تو پلاننگ کمیشن کا یہ ویو تھا کہ ہم 2.5% یا 3% تو نہیں ہوگا. یہ ان کا یہ تھا کہ 1.8 to 2% کے قریب ہوگا, 1 سے 1.5% منیمم ہم گرو کرے گا. لیکن چونکہ آئی ایم ایف نے اپریل کے اپنے رپورٹ میں نیگیٹو گروتھ بتا دیا تھا, اور غالباً اس کی وجہ سے ہی انہوں نے ہمیں $1.4 بلین بھی دے دیا ریپڈ فائنانسنگ انسٹرومنٹ کے اگینسٹ میں, تو ایک دباؤ پڑ گیا منسٹری آف فائنانس پہ کہ اگر ہم پازیٹیو گروتھ دکھاتے ہیں تو پھر وہ جو بیانیہ ہے وہ غلط ہو جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچوئل گروتھ پازیٹیو تھی, ہم نے جان بوجھ کے نیگیٹو گروتھ دکھائی. یہ باتیں لکھی ہوئی بھی ہیں, ان کے جو پریس ریلیز جاری ہوا تھا نیشنل اکاؤنٹس کے بعد, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے گو کے نمبر فروری تک ہم جنرلی جو اویلیبل نمبر ہوتا ہے اسی کے بیس پہ بناتے ہیں. اور اگلا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کورونا کے امپیکٹ کو اس میں بلٹ ان کر دیا ہے. تو وہ تو ججمنٹل بات ہو گئی نا, کہ آپ نے کتنا اس میں بلٹ ان کر دیا ہے. چونکہ نیگیٹو لانا تھا تو پرموٹیشن کمبینیشن ایکسرسائز کر کے نیگیٹو لے آئے. اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ اگر ایبسولوٹ نمبر دیکھیں آپ تو جو آئی ایم ایف کے رپورٹ میں تھا 4th ڈیجٹ تک جو ہے وہ وہی نمبر ہے.
تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ IMF کے بالکل قریب لے کے اب ڈاکٹر صاحب ایک اور جو یہ گورنمنٹ اور خود وزیر اعظم عمران خان بلکہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا. اب اس کے اوپر ڈفرینٹ ویوز ہیں, بظاہر تو پازیٹیو لگتا ہے لیکن جو نیوٹرل آبزرورز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا انڈیکیٹر نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی اگر گرو کرتی ہے تو اگر آپ کی GDP بڑھ رہی ہو, یہ تو یہ شو کرتا ہے کہ اس کا مطلب آپ کی اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے, ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی اس طریقے سے, آپ کا جو معاملات ہیں وہ اس طریقے سے, امپورٹس آپ کی گھٹ رہی ہیں, اس کا مطلب مشینری اور را مٹیریل جو وہ امپورٹ نہیں ہو رہا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ سسٹینیبل ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا زور آ گیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ پہ بہت زیادہ زور ہے. کوئی وزیر اگر لفظ کرنٹ اکاؤنٹ نہ بولے اور اس میں بہتری تو میرے خیال میں اس کی کھنچائی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہر وزیر نے وہ بولنا ضروری ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمیں تالیاں بجا دیتے ہیں ہم اس پہ. کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پاکستان ایک مطلب کیپٹل ایکسپورٹنگ کنٹری بن گیا ہے. ہم دوسروں کو امداد دینے والے ملک میں شامل ہو گئے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہم دوسروں کو بھی امداد دے رہے ہیں؟ ایک طرف ہم IMF کے پروگرام میں ہیں, دوسری طرف ہم کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس کا مطلب ہو گیا کہ ہمارے ضرورت سے زیادہ ہمارے ڈالر آ رہے ہیں تو ہم دے سکتے ہیں. تو پھر تو روپے کی قدر بھی مضبوط ہونی چاہیے. بالکل یہی بات ہے. یہی تو کوئی پوچھتا, میں اکثر پوچھتا ہوں ٹی وی میں بیٹھ کے گورنر اسٹیٹ بینک سے, تو پھر جسٹیفائی کریں کہ ایکسچینج. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے, آپ نے IMF کا پہلے ذکر کیا تھوڑا سا, یہ بتائیے کہ اگر اکنامک سٹیبلٹی آ گئی ہے اور ہم اکنامک ریوائول میں چلیں گے تو پھر ہمیں IMF کا پروگرام جو اس کو ریوائیو نہیں کر لینا چاہیے؟ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے بالکل, کیونکہ اب جو ہو گیا ہے اگر آپ سسپینڈ کر دیں گے تو اس وقت انفلوز کے حوالے سے پھر ہم کہیں پریشر میں نہ آ جائیں. تو وہ جا چکے ہیں تو اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں, لیکن ریویو کرنے کی ضرورت ہے نئے حالات کے تحت میں کہ یہ ذرا آپ ایکسچینج ریٹ پہ ہاتھ اٹھا لیں, اس کے بعد ذرا انٹرسٹ ریٹ سے بھی ہاتھ اٹھا کے رکھیں. یہ بجلی گیس پانی جو ہے جو روز آپ بڑھاتے رہتے تھے, لیکن یہ تو ڈاکٹر صاحب پری کنڈیشنز ہیں کہ آپ نے نئے ٹیکسز بھی لگانے, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بھی کرنا ہے, تو پھر تو اسٹیبلٹی آپ کی ختم ہو جائے گی. دیکھو ٹیکسز جہاں تک ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو بیس کو اپنے براڈن کرنے کی کوشش کریں, بالکل کریں, لیکن ابھی جو حالات ہیں مے بی ناٹ دس ایئر لیکن اگلے سال ہو سکتا ہے کہ ہمیں بیس کی براڈنگ کے لیے کوئی نئے ٹیکسز لگانے پڑیں, یا جن ہمارے ٹریڈر حضرات سے بات چیت چل رہی تھی ان کو دوبارہ شروع کیا جائے, لیکن ابھی نہیں. ابھی تو ریکوری کا پیریڈ ہے, اس میں آپ ٹیکسیشن پہ جائیں گے تو ڈریگ کر دے گا. آخری کوئک سوال, کیونکہ آپ DG ڈیٹ بھی رہے ہیں, کہ اس گورنمنٹ نے 2 سالوں میں اتنا قرضہ لیا جتنا PMLN کی حکومت نے پورے 5 سالوں میں لیا تھا. کیا یہ قرضہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ جو پرانے قرضے اتار دیں, یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, بہت اچھا سوال کیا. مجھے بڑا وہ ہوتا ہے جب بھی یہ سوال کوئی جرنلسٹ وزراء سے کرتے ہیں تو سب پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی قرض بڑھا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہم نے تو قرض لیے ہیں ماضی کے قرض کو اتارنے کے لیے. یہی کہا جاتا ہے. بالکل. یہ ان بیچاروں کی ناسمجھی ہے, میں بتا رہا ہوں کہ ان کی ناسمجھی ہے. قرض جو ہے جو بڑھ رہا ہوتا ہے وہ نیٹ نمبر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے اس مالی سال میں $10 بلین کی ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے تو میں نے 10 بلین بورو کیا, تو نیٹ میں نے جو ایڈ کیا وہ 0 ہوگا. لیکن اگر میں نے بورو کے لیے $20 بلین تو 10 تو میں نے قرضوں کی ادائیگی میں دے دیے, جو باقی جو 10 بچا دیٹ ول ایڈ ٹو آور ڈیٹ. تو یہ جو ڈیٹ کے نمبر بڑھے ہیں یہ نیٹ نمبر ہے. دس از ایڈجسٹڈ فار یور ڈیٹ سروس پیمنٹ. تو اس کو اس طریقے سے نہ کریں, اس سے ہوتا ہے کہ حکومت کا اپنا ایک جو وہ امپریشن ہے وہ خراب ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ویوز آپ نے دیے. ناظرین اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اکنامک سٹیبلٹی اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کا جو پروگرام ہے وہ سسپینڈڈ ہے. تو کل اگر پاکستان اور IMF کا پروگرام ریسٹور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی پریشر آ جائے, آپ کو بجلی کی قیمتیں بھی بڑھانی پڑ جائیں حکومت کو, اور شاید نئے ٹیکسز بھی لگانے پڑ جائیں. تو ارلی وکٹری ڈکلیئر کرنے سے بہتر ہے کہ حکومت ابھی تھوڑا سا انتظار کرے, اور جب ریئل اکنامک سٹیبلٹی آ جائے, جب لوگوں کی آمدن میں اضافہ ہو اور بے روزگاری میں کمی ہو, تو شاید پھر کہنا چاہیے کہ اب ہم اکنامک ریوائیول کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے افغانستان کے پیس پروسیس میں ایک بڑی پیش رفت کی. اسٹے ود اس.
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस हफ्ते अफगान अमन अमल के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है और वो ये पेशरफ्त है कि अब तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द इंट्रा अफगान डायलॉग होने जा रहे हैं और इस बात की तस्दीक डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो अफगान जो गवर्नमेंट है और जो जितने जो ग्रुप्स हैं उसको वो लीड कर रहे हैं, जो इंट्रा अफगान डायलॉग होगा उन्होंने खुद की है। और अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये जो आखिरी हर्डल थी, क्योंकि जो बुनियादी रुकावट थी इसमें वो थी अफगान तालिबान जो कैदी हैं उनकी रिहाई के हवाले से। वैसे तो बेशतर जो 5,000 कैदी रिहा करने थे अफगान गवर्नमेंट ने कर दिए थे, लेकिन उसमें से कुछ कोई 300-350 के करीब ऐसे कैदी थे जिनके खिलाफ संगीन दहशतगर्दी के इल्जामात थे। और अफगान गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि कई जो गैर जो मुल्की हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, उनको भी इस बात पे एतराज़ था क्योंकि ये वो कैदी थे जो मुलव्वस थे उनके शहरियों के खिलाफ हमलों में भी। लेकिन अब उनका कहना है कि ये रुकावट भी अब दूर होती नजर आ रही है और तवक्को की जा रही है कि बहुत जल्द इसमें एक पेशरफ्त होगी, इंट्रा अफगान डायलॉग दोहा में होंगे। और शहबाज इसमें जो किरदार अदा किया, जो इतलात मेरे पास भी हैं, आपको पता है कि हाल ही में अफगान तालिबान का डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पर आया। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर वो लीड कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से। उसके साथ साथ उस मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे और उस मुलाकात के बाद फिर वज़ीर आज़म इमरान खान की बात हुई डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला से। और मेरी इत्तला ये है कि उसी टेलीफोन कॉल में उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि जो अफगान तालिबान हैं वो तैयार हैं इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए। तो पाकिस्तान ने जो माजी में भी अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा किया और यहाँ पर भी जो रुकावट थी उसको दूर करने में अपना किरदार अदा किया है। और ये बहुत क्रूशल है इंट्रा अफगान डायलॉग, क्योंकि ये डिटर्मिन करेगा कि क्या अफगानिस्तान में कोई मुस्तकिल अमन होता हमें नजर आ रहा है या अमरीकियों के जाने के बाद एक दफा फिर हमें सिविल वॉर वहां पे होती नजर। कामरान, इसमें एक जो रोल हमेशा से रहा है, कंट्रोवर्शियल भी और क्रिटिकल भी, पहले कंट्रोवर्शियल था फिर उसके बाद क्रिटिकल हो गया, अब वही डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है वो अब पीस टीम को हेड कर रहे हैं। तो ये जो कंपोजिशन है अफगान पीस टीम की, आप क्या समझते हैं कि ये कंपोजिशन रिफ्लेक्ट कर रही है इस वक्त जो अफगान के अंदर जितनी अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी फोर्सेज हैं जो वहाँ पे हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर हैं, तालिबान है और बाकी हैं, उन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनको हेड फिर जो डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला कर रहे हैं। तो ये जो इसकी डेलीगेशन इटसेल्फ है, ये किस हद तक एक इंडिकेशन आपको दे रहा है कि जो मुज़ाकरात हैं वो किस सिमत में जाएंगे? देखिए, ये इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है क्योंकि जो इलेक्शंस हुए थे लास्ट ईयर, अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला एक दूसरे के मुखालिफ थे और मुतनाज़े इलेक्शन थे। दोनों ने विक्ट्री डिक्लेयर की, दोनों ने अलग अलग ओथ लिया और उसकी वजह से भी ये अमन का जो अमल है वो बहुत अरसे तक आप कह लें कि सस्पेंड रहा। लेकिन फिर इसके दरमियान पाकिस्तान ने भी उसमें किरदार अदा किया, अमेरिका ने भी किरदार अदा किया। इनके दरमियान एक डील हुई कि माजी में जो पिछला सेटअप था उसमें डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव थे। अब उन्होंने ये क्या किया कि जो अफगान जितने जो धड़े हैं तालिबान के अलावा उनको लीड करेंगे अब्दुल्ला अब्दुल्ला और उनके जो कुछ और लोग हैं वो अशरफ गनी की कैबिनेट में भी शामिल हैं। तो ये एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मेरे ख्याल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नॉन पश्तून है, अशरफ गनी पश्तून है और वो जो बाकी जो तमाम ग्रुप हैं वो तमाम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ उस बैलेंस करने के लिए कि ताकि एक यूनिटी नजर आए। क्योंकि अदरवाइज डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी में अगर पैचअप ना होता तो ये प्रोसेस यहां पर ना पहुंचता। तो मेरे ख्याल में ये फुली मैंडेटेड डेलीगेशन है और होपफुली जब ये मुज़ाकरात करेंगे तो अगर तमाम धड़ों की नीयत हुई तो शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें बड़े अभी मुश्किलात हैं। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे नाज़रीन हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी। वो अफगानिस्तान के अमल को बहुत करीब से देखते हैं और इन चीज़ों के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द इंट्रा अफगान डायलॉग होने जा रहे हैं। इस पर मजीद एक्सपर्ट व्यू लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर भी हैं और सबसे बड़ी बात कि अफगान अमूर को बहुत करीब से जानते हैं। तो बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं पहला सवाल आपसे ये करूंगा, मुझे पता है कि आप इस गवर्नमेंट के और इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाकिद हैं, क्या इस बात का उन्हें आप क्रेडिट देंगे कि वो इमरान खान साहब जो हमेशा कई सालों से बात कहते थे कि अफगानिस्तान के मसले का हल बिलाखिर मुज़ाकरात हैं और आज पूरी दुनिया जो है बशमूल अमेरिका उनके इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है, तो आप क्या उन्हें इतना क्रेडिट देंगे कि उनका व्यू बिल्कुल ठीक था? नहीं, बेशक वो भी क्रेडिट ले लें और दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे थे, मसलन अगर आप देखें तो जब इराक पे हमला हो रहा था तो उस वक्त हामिद करजई भी उसके खिलाफ बयानात दे रहे थे।
حسنی مبارک جو کہ بالکل امریکہ کا بندہ سمجھا جاتا تھا، تو حسنی مبارک نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ عراق میں گئے تو ایک کی بجائے 100 اسامہ بن لادن پیدا ہو جائیں گے۔ پھر ایک تاریخی درستگی میں کرنا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب نے امریکہ کی حمایت کا فیصلہ اور اس جنگ کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا اکتوبر 2001 میں، اور ریفرینڈم اس کے بعد ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب اس کے بعد بھی 2002 کے الیکشن سے بھرپور حامی تھے، اور انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے لیے ریفرینڈم میں جلسے بھی کیے تھے۔ اور یہ وہ جس تقریر کی بات کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے 2004 میں پاکستان نے اپنی فوج قبائلی علاقوں میں 2001 میں بھیجی تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کے خلاف آپریشنوں کے خلاف پہلی تقریر 2004 میں کی ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اس وقت وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے منصب پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، اور یہ امریکی بھی مانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے زلمے خلیلزاد تک کہ جو امریکہ اور طالبان کی ڈیل ہوئی ہے تو اس میں وہ پاکستان کے کردار کا احترام کر رہے ہیں۔ تو چونکہ عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو اس دوران اگر کوئی غلط ہوگا تو وہ بھی ان کے کریڈٹ میں جائے گا، اور اگر کچھ اچھا ہوگا تو وہ بھی ان کے کریڈٹ۔ صافی صاحب، آپ ہمارے وزیر اعظم کو پورا جو ہے نا وہ اس کا کریڈٹ نہیں دے رہے، تھوڑا دے رہے ہیں۔ چلے آپ یہ جو افغان پیس پروسیس ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے اس میں بڑی رکاوٹیں رہی ہیں۔ ایک سٹیج کے اوپر صدر ٹرمپ نے بھی ایک دھمکی امیز انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا، پھر بیچ میں قیدیوں کے تبادلے کے اوپر بھی ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ کی اس انٹرا افغان پیس ڈائیلاگ سے کتنی آپ کی توقعات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ٹرمپ کا بھی جو پہچان ہے اور جو وہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کی طرح ایک تو یو ٹرن لینا ہے، اور دوسرا وہ کنفیوز رکھ کے اور الٹے سیدھے بیانات دے کے توجہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اور امریکہ میں بنیادی فرق ہے، وہ یہ کہ ٹرمپ حقیقی معنوں میں اپنے ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور ابھی جو جان بولٹن کی تازہ کتاب آئی ہے اس میں اگر آپ اس کی رویداد پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے طالبان کے ساتھ ڈیل کی تو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی مخالف، امریکی پینٹاگان بھی مخالف، اور امریکی CIA بھی مخالف، اور لیکن ٹرمپ کی چونکہ ترجیح وہ معیشت ہے، وہ خود ایک کاروباری آدمی ہے، تو وہ بہر صورت اپنے ملک سے باہر کے اخراجات وہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ اور ان پہ یہ رائے توپی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جب وہ صدر بنے اور پہلی افغان پالیسی انہوں نے دی تو وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سوچ کی عکاس تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کو دھمکیاں دی، جس میں انڈین رول کو انہوں نے بڑھانے کی بات کی، جس میں انہوں نے طاقت کا بھرپور استعمال کر کے طالبان کو سیدھا کرنے کی بات کی۔ لیکن اب اس جان بولٹن کی کتاب میں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ سال بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اس ٹیم سے کہا کہ آپ لوگ تو کچھ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، ادھر تو الٹا طالبان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں ان سے کہ بھائی اگر افغانی آپس میں لڑتے ہیں یا داعش کا خطرہ ہے یا کسی اور کا خطرہ ہے تو افغانستان جانے، پاکستان جانے، روس جانے، وہ ان کے ساتھ لڑے، ہم اپنی فوجیں کیوں وہاں پہ لڑائیں۔ اچھا صافی صاحب، آپ کی ایک بات جو بڑی مجھے لگی، آپ نے یہ کہا کہ ٹرمپ اور عمران خان صاحب میں ویسے تو مماثلت ہے، لیکن ایک ڈیفرنس ہے کہ ٹرمپ حقیقی معنوں میں چیف ایگزیکٹو ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب صرف نام کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ حالانکہ ایک حالیہ جو انٹرویو ان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بھرپور اتھارٹی ہے، وہ تمام فیصلے خود کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو افغانستان اور اس طرح کے معاملات ہیں، میں اس کی آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں کہ جب وہ امریکہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس سے پہلے امریکہ کے دباؤ پہ ہمارا یہ ہوا تھا کہ جو 2 امریکی قیدی تھے تو وہ ان کو رہا کرنے کی بات طالبان سے ہوئی تھی پاکستان، اور وہ 1-2 دن میں رہا ہونے تھے، لیکن ظاہری بات ہے پرائم منسٹر کو انفارم کیا گیا تھا، لیکن وہ ان چیزوں کی نزاکت کو بھی زیادہ نہیں سمجھتے۔ تو جب امریکہ میں USIP کے لیکچر میں انہوں نے بات کی
کہ وہ 24 گھنٹے میں رہا ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ رہائی پھر 2 مہینے معطل ہو گئی۔ پھر اسی طرح ان کی خواہش تھی کہ جاتے یا آتے ہوئے طالبان سے ان کی ملاقات ہو یا پاکستان آتے ہوئے بھی، لیکن طالبان ان کے ساتھ ملاقات پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ تو ظاہری بات ہے کہ طالبان بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں ان معاملات کو کون ڈیل کرتا ہے، اور امریکہ ہو یا کوئی اور ہو تو وہ اپنی اس کا اصل کریڈٹ دے رہے ہیں۔ صافی صاحب، یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت، جو ابھی ڈیلیگیشن آیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو لیڈ کیا، ٹھیک ہے، اس میں ڈی جی ISI بھی تھے، اور ڈیلیگیشن ملاقات کے بعد جو ٹیلی فونک کال تھی وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عبداللہ کو کی تھی، تو عمران خان صاحب اس ساری ڈیبیٹ میں کہیں ریلیونٹ تو ہے نا؟ نہیں، دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو بہرحال وہ پرائم منسٹر تو ہیں اور پرائم منسٹر کی جگہ پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، لیکن یہ جو پروسیس تھا یہ شروع ہوا تھا اس وقت کہ جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، اور ایلس ویلز جب پاکستان کے دورے پہ آئی تھی، تو اس سے پہلے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا امریکیوں سے ڈیمانڈ یہ تھا کہ وہ طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے۔ افغان حکومت کی ریزسٹنس کی وجہ سے، اگر آپ کو یاد ہو تو اوباما کے دور میں بھی قطر میں طالبان کا دفتر کھولا گیا، لیکن حامد کرزئی نے احتجاجاً قطر سے اپنا سفیر واپس بلا لیا، اور انہوں نے امریکیوں کو منع کیا کہ افغان حکومت کو بائی پاس کر کے آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے، اس لیے وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تو پاکستان نے اس دوران امریکہ کو اس پہ کنونس کیا، آرمی چیف نے اور ان لوگوں نے، کہ آپ لوگ طالبان سے براہ راست مذاکرات کریں۔ تو یہ امریکی شاہد خاقان عباسی کے دور میں پہلے یو ٹرن انہوں نے یہ لیا کہ افغان حکومت کو بائی پاس کر کے انہوں نے براہ راست طالبان سے مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کی، اور یہ ایلس ویلز کے دورے میں وہ یہ پیغام لائی تھی، اور اس کے جواب میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے ساتھ بھرپور مدد کا وعدہ کیا، اور وہ کام پھر اس وقت سے شروع ہوا تھا جو آخر میں قطر کی ڈیل پہ منتج ہو گیا۔ تو اب چونکہ اس دوران پرائم منسٹر عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ان کے دور میں ہوتی ہے تو کریڈٹ بھی ان کو جائے گا، لیکن باقی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ان معاملات کو ڈیل کون کرتا ہے۔ بہت شکریہ سلیم صافی صاحب، جو بات آپ کہہ رہے تھے، اور یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ایک بہت بڑی وجہ کہ یہ ایک ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے یا ایک پیش رفت آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ کہ یہ جو صدر ٹرمپ ہیں، یہ اگلے الیکشن یعنی کہ نومبر میں جو صدارتی الیکشن ہونے ہیں، اس سے پہلے ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈیل ہو، تاکہ اپنے ووٹرز کو یہ بتا سکیں کہ جو وعدہ انہوں نے پچھلے الیکشنز میں کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے نبھا دیا ہے۔ بہرحال پروگرام در ریویو سے اتنا ہی۔ مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔